चक्रा गोट आपने देखा होगा, कुरंगी के अंदर इलाका है। यहाँ से एक अल्लाह वसाया नामी शख्स पकड़ा गया था और इसको इस हालत में पकड़ा गया था कि एक ये बच्चे की कब्र खोद के बच्चे का हाथ काट रहा था और उसकी हड्डी निकाल रहा था। मैं आपको ये एक एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूँ कि 5 से ज़ायद ऐसे ग्रोह काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कब्रों से हड्डियां निकाल कर बेचते हैं। मजे की बात तो ये है कि आपके जो जाली आमिल हैं ये कब्रिस्तान में खाली कब्र रेंट पे लेते हैं। सर ये रेंट पे ऐसे ली जाती है कि मैंने इसके ऊपर चल्ला काटना है, बैठ के इस कब्र को खोल के पुरानी कब्र को खाली किया जाता है, उसके अंदर जो उनका तरीक़ेकार होता है उस तरीके से वो लोग वहाँ बैठ के 40 दिन रातें 40 रातों को मखसूस वक्त के लिए आते हैं और वहाँ बैठ के चिल्ला काटते हैं। फिर इनके अंदर एक चीज़ होती है मौक्कल बुलाना, ये कब्रों से मौक्कल भी बुलाते हैं। आपको खुद पता होगा कराची के अंदर, आप बता दें, आपके भी रिश्तेदार दफन हुए होंगे, उन कब्रिस्तान के अंदर कभी आपने लाइटिंग देखी है? केएमसी लाइटिंग करती है, लेकिन ये जो गोरकन माफिया है, खास तौर पे जाली आमिल जिन्होंने चिल्ले काटने होते हैं, जिन्होंने 2 नंबर गैर कानूनी काम कब्रिस्तान में करने होते हैं, ये वो लाइटों को रहने नहीं देते। कराची का सबसे महंगा कब्रिस्तान कौन सा? कराची के अंदर तारिक रोड के कब्रिस्तान के अंदर कब्र हासिल करने के लिए ब्लैंक चेक भी दिए जाते हैं। उधर भी फ्लोर वाइज कब्र मिलती है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर की कब्रें हैं वहाँ। कभी आपने कब्रिस्तान के अंदर सुना है कि ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की कब्र मिलती है? कराची के कब्रिस्तानों के अंदर ये जितने स्नैचर्स हैं, बाइक स्नैचर्स जो हैं, जो गाड़ियां छीनते हैं, बाइकें छीनते हैं, ये वो कब्रिस्तान में जाके गाड़ियों के चेचेस उतारते हैं। जब पुलिस ने वहाँ रेड किया है तो 50-50, 60-60 मोटरसाइकिलों के खाली चेचेस वहाँ से मिले हैं। क्या इंसानी आज़ाब फरोख्त होते हैं? कौन लेता है और कैसे होते हैं? आमिल आपके खास तौर पे लेते हैं, जाली आमिल लेते हैं, उसके साथ साथ आपके जो मेडिसिन फार्म से ताल्लुक रखते हैं ये लोग भी लेते हैं, इनके भी काम होती है, इनकी भी नीड होती है ये चीज़ें। एक इंसान पकड़ा गया था, उसको खैर इंसान नहीं कह सकते, वो किसी खातून के साथ रेप कर रहा था और वो खातून मुर्दा हालत में थी। ये कब्रिस्तान था आपका शाह फैसल कब्रिस्तान के पास, और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने इल्जाम लगाया था, उसको वहां ये काम करते हुए पकड़ा था पुलिस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MM पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपका होस्ट अवैस इसाक। नाज़रीन, कराची में जहाँ हर तरह की करप्शन का बाज़ार सरगर्म है, वहीं पे एक अजीब और एक हौलनाक तरह की करप्शन भी है, और वो करप्शन हमारे कराची के कब्रिस्तानों में होती है। सुनने, पढ़ने और देखने में तो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि कब्रिस्तान की भी एक दर्दनाक कहानी है, या कब्रिस्तान में भी क्राइम हो सकता है। लेकिन हाँ, कराची में सब कुछ हो सकता है। कराची में इस तरह का क्राइम कब्रिस्तान में होता है कि आज हम आपको अपने पॉडकास्ट में बताएंगे, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं MM न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर फराज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, क्या हाल है? खैरियत? फराज भाई, सबसे पहला सवाल कि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि कब्रिस्तान में भी क्राइम होता है कराची में, तो हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह का क्राइम आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची के कब्रिस्तानों में हो रहा है? अच्छा, आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताऊंगा। कराची के अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर लगभग 200 कब्रिस्तान हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 46 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो KMC में रजिस्टर्ड हैं, बाकी कम्युनिटीज़ के हैं। और दीगर जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं जैसे अनीस बाटवा हो गए, बाटवा के अलावा कुतियाना, ये जो मेमनों की और बहुत सी वादी हुसैन हो गया। वादी हुसैन हो गया, इनकी तादाद है कोई 99-100 के लगभग ये हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को वहाँ कब्रें देते हैं। अच्छा, इसमें मतलब अगर कोई आम शहरी जाना चाहे तो नहीं, उसको अलाउ नहीं मतलब होता। कब्रिस्तान में भी हमारे यहाँ अलग अलग वो मामला है, प्रोटोकॉल्स हैं इनके अपने कि भाई इधर हमारी बरादरी का बंदा ही आके इधर दफन होगा, और उसकी देखभाल भी कब्रिस्तान की खुद करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बात की क्राइम की, मैं आपको ये बात बताऊं कि कराची के कब्रिस्तानों में कौन सा ऐसा क्राइम है जो नहीं हो रहा। अच्छा जी, इतने क्राइम हैं कि मैं आपको गिनवाने शुरू करूँ ना तो आप बोलेंगे तो कराची शहर से ज़्यादा तो कराची के कब्रिस्तानों में क्राइम हो रहे हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा क्राइम है, आपने आजकल देखा होगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन को हम देख लें तो वो इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, काला जादू। अच्छा, काला जादू जो होता है, काला जादू की इनिशियल स्टेज जो होते हैं, ये जो जाली आमिल बन के बैठे हुए हैं,
بنگالی بابا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کراچی کی سڑکوں پر دیکھا ہوگا جنید بنگالی، عامل جنید بنگالی، تو یہ تو وہ پسند کی شادی کرنی ہے، ساس بہو ناراض ہیں ان کو کیسے منانا ہے، ان سب آج کل تو چیزوں کے لیے نوکریوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. نوکریوں ہیں، کسی کی کارڈ کرنی ہے آپ نے، تو یہ سارا کام جو اس کا انیشیل اسٹیج ہے وہ شروع ہی قبرستان سے ہوتا ہے. اس عامل کا قبرستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور قبرستان کے کیا گورکن بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ عامل قبرستان میں آیا چلہ کاٹتے ہیں، انسانی اعضاء کی بقایا جات لیتے ہیں، مطلب کیا ہوتا ہے، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر جو اب قبر ہے نا، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں رہ گیا، بلکہ اب یہ ایک منڈی بن چکا ہے، ایک ٹھیک ہے. کاروبار بن چکا ہے. ٹھیک ہے. عاملوں کی بات کرتے ہیں. عامل آپ کے پاس آپ چلے جائیں، عامل کو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ جا کے عامل کو بتائیں، تو عامل سٹارٹ لیتا ہے کہ یار اس کے لیے چلہ کاٹنا پڑے گا. اچھا. چلہ 40 دن کا بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ 40 دن کا اور چلہ یہ ہوتا ہے. چلہ قبرستان میں جی ٹھیک ہے. الگ الگ ان کی نوعیت ہوتی ہے. جتنا آپ نے کالا جادو کی طرف جانا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوگی. آپ نے کسی بندے کی کاٹ کرنی ہے، اپنے بندے کو مارنا ہے تو اس کا اسی لیول کا ہوگا. بکرا آپ نے دینا ہے، تو ان کی یہ سارے ڈرامے بازیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر بالکل ایسا ہی ہے. جو کل تک ہم سمجھتے تھے جو مردوں کے محافظ سمجھے جاتے تھے، وہ آج جعلی عاملوں کے ہاتھوں دلال بن چکے ہیں. آپ گورکن کی بات کریں. جی گورکن کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ رکھوالا ہے، یہ قبرستان کے اندر بیٹھ کے قبروں کی حفاظت کرے گا. اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو یہ اس کی قبر کی حفاظت کرے گا، اس کو پانی دے دیکھ گا، بھال کرے گا. لیکن اس وقت صورتحال یہ سب سے زیادہ جو ان کے استعمال کے اندر آ رہا ہے، جو عامل جو ہے اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. جی اعلی کار بنا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ایک گورکن ہے. اچھا میں آپ کو واقعات سناتا ہوں. چکرا گوٹ آپ نے دیکھا ہوگا، کرنگی کے اندر علاقہ ہے. یہاں سے ایک اللہ وسعہ نامی شخص پکڑا گیا تھا، اور اس کو اس حالت میں پکڑا گیا تھا کہ ایک یہ بچے کی قبر کھود کے بچے کا ہاتھ کاٹ رہا تھا اور اس کی ہڈی نکال رہا تھا. یہ ہوا ہے کراچی جی میں. کراچی کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ بھی ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا. تو پولیس نے جب اس سے انٹیروگیشن کی تو پولیس کو وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے عامل نے مجھے کہا کہ بچے کی کلائی کی ہڈی لے کے آ جاؤ، اس ہڈی کے میں تعویذ کروں گا، اس کے اوپر میں چلہ کاٹوں گا، تو اس کے بعد تمہاری پسند کی شادی تم سے ہو جائے گی، تمہاری ہو جائے گی. مطلب کہ ایک آپ پسند کی شادی کے چکر میں نومولود بچہ جو مر گیا، جو ابھی دفن کیا گیا، اس کی جا کے آپ قبر کھود رہے ہو اور قبر کے اندر سے اس کی ہڈی نکالنے کی کوشش کر رہے ہو کہ میں اس ہڈی کے اوپر کالا جادو کرواؤں. اور اس کے اندر جب وہ انٹیروگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ قیمت طے ہوئی تھی 5,000 روپے کی. یہ گورکن کو دینا. جی گورکن کو دینے. گورکن نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں دیکھوں گا، میں آپ کے بیک اپ پہ کھڑا رہوں گا، آپ نے خود جا کے قبر میں سے جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ خود نکال لیجئے گا، تو 5,000 روپے مجھے دے دینا. جب اس بندے کے پاس اللہ وسعہ نام تھا اس لڑکے کا، اس کے پاس 5,000 روپے نہیں ہوئے تو اس نے 500 روپے دے کے گورکن سے یہ کام کروانے کی کوشش کی. گورکن اور یہ ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے. جب پولیس نے وہاں ریڈ کیا ہے تو اس کے بعد یہ پتا چلا انٹیروگیشن کے اندر کہ بھائی 5,000 روپے میں بات مکی تھی لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو 500 روپے میں دیکھ کے 500 روپے میں جی 500 روپے میں گورکن آپ کو بچے کی کلائی کی ہڈی نکال کے دے رہا ہے، اور وہ جو مر چکا ہے بچہ. فراز بھائی یہ تو بڑا ہولناک انکشاف ہے. اچھا دوسری چیز آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ بھی کراچی کے رہائشی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شب رات آتی ہے، شب معراج آتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ ٹی ایم سی کی جانب سے کیمپ لگا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، لائٹنگ کی جا رہی ہے. ہاں سب سے مین چیز ہے لائٹنگ کی جا رہی ہے. اچھا کے ایم سی کراچی کے پاس کیا آپ کو لگتا ہے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قبرستان کے اندر مستقل طور پر 24 گھنٹے لائٹنگ کروا سکے؟ ایسا ہے، ابھی قربانی میں سے 10 کروڑ روپے تو کمائے انہوں نے. بالکل کمایا، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مافیا ہے. کے ایم سی لائٹنگ کرتی ہے، لائٹیں لگاتی ہے، لیکن یہ جو گورکن مافیا ہے، جنہوں نے خاص طور پہ جعلی عامل، جنہوں نے چلے کاٹنے ہوتے ہیں، جنہوں نے 2 نمبر غیر قانونی کام قبرستان میں کرنے ہوتے ہیں، یہ وہ لائٹوں کو رہنے نہیں دیتے. اگر وہ لائٹیں رہیں گی تو ارد گرد کے علاقے کے لوگ نشاندہی کریں گے کہ قبرستان کے اندر یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے. اچھا تو اس وجہ سے یہ لوگ ساری لائٹنگ کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ کو خود پتا ہوگا کراچی کے اندر، آپ بتا دیں، آپ کے بھی رشتہ دار دفن ہوئے ہوں گے، ان قبرستان کے اندر کبھی آپ نے لائٹنگ دیکھی ہے؟ ایون ہم تو قطع کلامی کی معذرت یہ بھی سنتے ہیں اہل محلہ سے کہ یار یہاں پہ عصر کے بعد مت جاؤ، جی کہ یار یہاں اندھیرا بہت ہوتا ہے اور ہم پسند نہیں کرتے. اور رات میں آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں رات میں تدفین نہیں ہوتی،
کہ اگر کوئی ایک انسان جو کہ صبح بھی یا ظہر کے وقت بھی جس کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اگلے دن منتقل کیا جاتا ہے. کہ کراچی میں اس وقت یہ بات بالکل ایک ویلڈ ہے, اس پہ ہمارے ناظرین بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ مغرب تک مجھے یاد ہے کہ ایک دور میں تدفین ہوتی تھی, لیکن اب مغرب اور عشاء کے اوقات میں کراچی کے قبرستانوں میں تدفین نہیں ہوتی. وجوہات یہی ہیں کہ آپ نے لائٹنگ ہٹا دی ہے اور ماحول ایسا پیدا کر بنا دیا دیا ہے. کہ عصر کے بعد مغرب کے بعد اپنے قبرستان میں نہیں جانا. اچھا اس کے بعد ایک اور یہ چیز پھیلا دیتے ہیں, یار اس قبرستان کے اندر نہیں جانا, اس کو تھپڑ پڑ گیا, اس کے اوپر اثر آ گیا, لوگوں کے اندر خوف پھیلا دیں گے کہ کوئی عام شہری اس سائڈ کا رخ نہ کرے, تاکہ اور ہم نے جو غیر قانونی کام کرنے ہیں وہ کام ہم آرام سے سکون سے کرتے رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جعلی عامل جو ہیں یہاں بیٹھ کے چلہ کاٹتے ہیں 40 دن تک, رات کو قبریں کھول کے جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں, یہاں تک کہ آپ کے گورکن آپ جائیں, گورکن سے ذرا آپ رابطہ کریں تھوڑا سا بیک ہینڈ پہ ہو کے, اور دوسرے معاملات میں کہ یار میں جعلی عامل ہوں یا عامل ہوں, مجھے اس چیز کی باڈی کی اس چیز یہ کی ریکوائرمنٹ ہے, میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اتنے دن پرانی لاش ہو, اس کے اندر سے مجھے یہ پیس چاہیے, آپ اس کو پیسہ دیں اور آپ کے پاس وہ چیز آ جائے گی. لیکن فراز بھائی اس میں ہم ایک ایلیمنٹ ہے, وہ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو کراچی میں اس وقت یہ ہمیں پتہ ہے کہ قبرستانوں کی کمی ہے, تو جو کراچی میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تدفین کے لیے پرانی قبروں کو کھودا جاتا ہے, تو وہ جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں یقیناً ہڈیاں رہ جاتی ہیں, پرانی قبریں جو 2 سال 3 سال پرانی ہوتی ہیں ان کو نکالتے ہیں, نہیں کو تو نہیں نکالتے. تو کیا یہ وہی اعضاء ان کو دیتے ہیں یا وہ اعضاء بھی دوسرے اعتبار سے بیچے جاتے ہیں؟ میرا سوال عام الفاظ میں یہ کہ وہ جو اعضاء نکلتے ہیں, یہ مجھے خود گورکن نے بتایا کہ اعضاء نکالے جاتے ہیں, اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں, ڈھانچہ ہوتا ہے, اسکیلیٹن ہوتا ہے, تو وہ بھی کیا ان کا کیا ہوتا ہے مطلب؟ دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے جو پرانی قبر کو خالی کیا جاتا ہے خاص طور پہ, ہاں اچھا ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. میری گورکن سے خود بات ہوئی, گورکن نے یہ نظر میں رکھتے ہیں. جی مجھے بیک ہینڈ میں بتایا کہ ہم لوگ پہلے نظر میں رکھتے ہیں کہ اس قبر کے اوپر کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں لوگ, اس کے اوپر پھول آخری بار کب ڈلے تھے, پانی اس کے اوپر پانی کب ڈلا تھا, اس لحاظ سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس قبر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. صحیح. اس قبر کو یہ لوگ نوٹ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ کوئی قبر کی آئے ہیں کہ یار قبر چاہیے. اچھا قبر کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم سرکاری طور پر جنوری سے پہلے کی بات کر لیں تو سرکاری فیس جو ایک قبر کی تھی وہ 7,200 روپے تھی, لیکن جنوری کے بعد میئر کراچی نے اس کے ریٹ بڑھا کے 14,300 روپے. لیکن میں روکوں گا, معذرت کے ساتھ میں آپ کو روکوں گا, یہ جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں 14,300 روپے, فراز بھائی اس وقت کراچی کے جو سب سے متوسط علاقہ بھی ہے وہاں پر بھی یہ ریٹ نہیں ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پر بھی اگر آپ نے قبر لینی ہے, ایک قبرستان نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ, اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ میت ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ریٹ نہیں ہے, ریٹ اس سے 3 گنا زیادہ ہے. اور وہ بھی اگر ہو جائے, نہیں میں آپ کو قبر کا ریٹ بتا رہا ہوں, میں تدفین کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ 14,300 روپے, میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے. اچھا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم پہلے تھے ہڈیوں کے معاملے پہ نا, کہ خالی قبر جو ڈھونڈی گئی اس کے اوپر کوئی والی وارث نہیں آیا, جو اس کا بقایا جات نکالے. اس کے اندر جو جعلی عامل ہوتے ہیں یا جو یہ چلہ کاٹنے والے ہوتے ہیں, ان کو پرانی ہڈیوں سے کوئی وہ نہیں ہوتا, کیونکہ 2 سے 3 سال بعد اگر آپ قبر کی, گورکن نے یہ بات مجھے بتائی کہ آپ اس قبر کے اندر جا کے آپ اس کو خالی کریں, پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اندر مردہ صحیح سلامت تو نہیں ہے, صحیح سلامت ہوگا پھر پیک کر دیں گے ہم, صحیح ہے, پھر پیک کر دیں گے. پھر ہم دوسری قبر کھول کے دیکھیں گے جس کے اندر ہمیں صرف تھوڑی سی ہڈیاں دیکھیں گی نا, وہ ہم ہڈیاں نکال لیں گے. اور اس وقت ہڈیوں کی یہ صورتحال ہوئی ہوتی ہے کہ ان کو ہاتھ پہ پکڑ کے یوں آپ کریں گے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. صحیح. اچھا تو اس لیے یہ جعلی عاملوں کے کام نہیں آتی. تو اس کا مطلب اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس عمر کی ان کو مردے کی ہڈی چاہیے ہوتی ہے؟ ان کی مخصوص چیزیں ہوتی ہیں. ان کو لڑکیوں کی بھی ہڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے, بچوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ان کا نا تھوڑا سا معاملہ یہ ہے, ان کی سائیکی یہ ہے کہ کاروبار کی بندش تھوڑا سا ہلکا کام ہے, تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہلکی چیز چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کالا جادو جو بندہ مارنا ہے نا, اس کے لیے ان کو 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ جو دفن ہوا انسان ہوتا ہے اس کی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اس کے اوپر کالا جادو کرتا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو جعلی عامل ہیں یہ قبرستان میں خالی قبر رینٹ پہ لیتے ہیں, کہ ہمیں سر یہ رینٹ پہ ایسے لی جاتی ہے کہ میں نے اس کے اوپر چلہ کاٹنا ہے, بیٹھ کے اس قبر کو کھول کے پرانی قبر کو خالی کیا جاتا ہے, اس کے اندر
جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس طریقے سے وہ لوگ وہاں بیٹھ کے 40 راتوں کو مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے چلہ کاٹتے ہیں. پھر ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے موکل بلانا. یہ قبروں سے موکل بھی بلاتے ہیں. یہ سب قبرستان میں یہ ہو رہا ہے. سب قبرستان میں ہو رہا ہے، کراچی کے کراچی قبرستان کے ہی میں قبرستان میں ہو رہا ہے. سب کو یہ چیز معلوم ہے، آپ کی متعلقہ پولیس کو بھی یہ چیزیں معلوم ہے، اور یہ کیسز رپورٹڈ ہیں. سندھ پولیس نے ان کے اوپر کارروائیاں بھی کی ہیں، ایسا نہیں ہے. اچھا، وہ ایک کیس بڑا وائرل ہوا تھا کہ وہ ایک انسان پکڑا گیا تھا، اس کو خیر انسان نہیں کہہ سکتے، وہ کسی خاتون کے ساتھ ریپ کر رہا تھا اور وہ خاتون مردہ حالت میں تھی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ قبرستان تھا آپ کا شاہ فیصل قبرستان کے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے بہت وائرل ہوا تھا. جی باڑے ہیں، اس کے پیچھے قبرستان ہے. شاہ فیصل کا مشہور زمانہ قبرستان ہے. ہوں. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے الزام لگایا تھا، اس کو وہاں یہ کام کرتے ہوئے پکڑا تھا پولیس نے، جس کے بعد اس نے بتایا کہ میں ابھی تک اس قبرستان میں 5 لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادتی کر چکا ہوں. اچھا، یہ کیس جب میں نے اس وقت فالو کیا تھا فراز بھائی، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہی ایک انسان اس پہ 10 سال پہلے بھی پولیس کی کوئی انٹروگیشن رپورٹ تھی اور سیم کیس میں تھی. بالکل لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال پہلے چھوٹا کیسے؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آیا وہ 10 سال تک خدا نہ خاصہ یہی کام کرتا رہا ہے جو پکڑا گیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. 10 سال پہلے بھی عام عوام نے وہاں کی پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا تو اس کے خلاف ثبوت نہیں ملے تھے، جس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. مشکوک تھا. اس کے بعد پولیس نے اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن جب یہ لاسٹ ٹائم پکڑا گیا ہے 2019 کے اندر، یہ پکڑا گیا 2019 کے اندر، اس کو اس وقت یہ حرکات کرتے ہوئے پکڑا ہے، جس کے بعد اس نے اس چیز کو مانا، ایکسپٹ کیا کہ مانا کہ میں 5ویں یہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ میں یہ کام کر رہا تھا. جب اس سے انٹروگیشن اس کی رپورٹ سامنے آئی تو اس نے بتایا کہ میں قبرستان میں 24 گھنٹے سے موجود ہوتا ہوں. جیسے طریقہ واردات اس کی یہ تھی کہ قبرستان، اس کو کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ لڑکی کی قبر ہے، تدفین ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ تو یہ بتاتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوتا تھا تو میں ہر قبر کے ساتھ ان کو کندھا دیتا تھا. کندھا دینے کے بعد وہاں کھڑا ہو کے دعا کرتا تھا. ان سب جب اس کو تدفین کر دی جاتی تھی تو پھر میں آس پڑوس کے جو لوگ ان کو تدفین کے لیے لائے ہوئے ہوتے تھے دفن کرنے کے لیے، پوچھتا تھا، ان سے رپورٹ لیتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون مرا ہے، کس کا رشتہ دار ہے، کس کا عزیز ہے، کون ہے، فیمیل ہے یا میل ہے. تو ادھر سے مجھے پتا چلتا تھا. تو بولتا تھا جس وقت 2 دن میں چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ 2 سے 3 دن فیملیز نے آنا ہے، سویم تک آنا ہے. اس کے بعد میں یہ اپنی کاروائیاں شروع کرتا تھا. اس بندے سے آپ جب ملیں گے نا، اس بندے کا کچھ مینٹلی طور پہ وہ بندہ آپ کا بس چلے گا، آپ اس کو کاٹ پیٹ دیں. اس وقت اس کی یہ صورتحال تھی. تو یہ کراچی کے عام حالات میں بھی یہ صورتحال چلتی رہتی ہے، اور یہ 1-2 کیسز ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں. فراز بھائی، یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ بڑی ہولناک ہیں، اور یہ انکشافات میرے خیال سے میڈیا پہ پہلی مرتبہ اتنے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یہ بات بتائیں، یہ رومرز ہیں یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کچھ امت اخبار نے اس پہ کام کیا تھا. کیا انسانی اعضاء فروخت ہوتے ہیں؟ جی بالکل. کون لیتا ہے اور کیسے ہوتے ہیں؟ عامل آپ کے خاص طور پہ لیتے ہیں، جعلی عامل لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو میڈیسن فارم سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ بھی لیتے ہیں. ان کے بھی کام ہوتے ہیں، ان کی بھی نیڈ ہوتی ہے یہ چیزیں. لیکن معاملہ یہ ہے اس وقت کراچی کے اندر، میں آپ کو یہ ایک ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں کہ 5 سے زائد ایسے گروہ کام کر رہے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، جو قبروں سے ہڈیاں نکال کر بیچتے ہیں. اور یہاں تک صرف کراچی کے اندر نہیں، کراچی سے باہر دوسرے صوبوں میں بھی اگر آپ کی ڈیمانڈ ہے، آپ ان سے پیسے دے کے چیز کو ڈیل کریں گے، وہ آپ کو وہاں بھی پہنچائیں گے. جی اس وقت کراچی کی صورتحال ہے. اس میں سے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں لیکن چھوٹ جاتے ہیں. لیکن اس وقت کراچی کے مضافاتی علاقوں کے اندر 5 گروہ ایسے ہیں جو چند ہزار روپے کے پیچھے صرف اور صرف یہ کام کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے گورکن بہت امپورٹنٹ ہے. گورکن کے علاوہ یہ کام نہیں کوئی انسان کر سکتا. آپ نے کہا سرکاری ریٹ ہے 14,300، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس سے 3 گنا زیادہ کی قیمت ہے، اور وہ بھی اگر مل جائے، مطلب وہ بھی اف اینڈ بٹ ہے کہ آپ ورکنگ کریں گے، ایک قبرستان دوسرا تیسرا، تو آپ کو دور دراز کے کہیں قبرستان میں جو ایک قبر ایوریج متوسط طبقے کی علاقے میں جو قبر مل رہی ہے وہ 50 سے 60,000 روپے کی قبر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر KMC 14,300 روپے لے رہی ہے تو بقایا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سر تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر میں جائیں گے. KMC کے اگر ہم بات کریں 46 قبرستان ہیں.
اب یہ کے ایم سی سے یونینز یوسیز جو ہیں آپ کی متعلقہ یوسیز کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہاں آپ جا کے سلپ جمع کرائیں گے. وہاں سے آپ سلپ لے کے آئیں گے تو قبرستان کے اندر آپ کو جگہ ملے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ پورے کراچی کے اندر اس وقت کوئی ایک ایسا قبرستان نہیں ہے جس کے اندر ایک بھی آپ تدفین کر سکیں, ایک بھی مردے کو دفن کر سکیں. اچھا جی. اور مزے کی بات یہ ہے جس قبرستان کے اندر جگہ ہے تو وہاں بھی جیسے کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا گروہ بیٹھے ہوئے جن کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے, مافیاز کہہ لیں آپ, مافیاز وہاں موجود ہیں. اور یہ وہ مافیاز ہوتی ہیں جیسے ہی آپ کی حکومتی ریٹ چینج ہوتی ہے, کوئی حکومت کے اندر پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ملیں گے آپ کو. مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس علاقے میں پیپلز پارٹی کا یا کسی ایک سیاسی جماعت کا ہولڈ ہے, جی, وہاں کا چیئرمین ہے وہ قبرستان کو ہولڈ میں لے گا. وہ سب سے یہ وہ کمائی ہے جو کسی کو دکھتی نہیں ہے, اور سب سے زیادہ یہ وائٹ کالر کمائی ہے. اچھا. اور بیٹھ کے لینی ہے. وہ صرف وہاں جا کے قبرستان میں بیٹھ جائیں گے, گورکن کو بولیں گے ہاں بھائی اب کوئی قبر لینے آئے گا تو آپ نے مجھ سے بات کرانی ہے, کیونکہ ان کا سیاسی ہولڈ ہے, یو سی کے اندر ان کے اپنے بندے بیٹھے ہوئے. تو آپ نے جانا ہے, آپ کی بھی رشتہ دار دفن ہوئے ہوں گے تو آپ کو بھی شاید یہ مراحل سے گزرنا پڑا ہوگا کہ آپ نے گورکن کو بولا بھائی مجھے قبر چاہیے, گورکن بولے گا یار میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں قبر نکال دوں گا, بتاتا ہوں, ہاں قبر نکال دوں گا, لیکن آپ نے ڈیل اس بندے سے کر رہی ہے. اور وہ بندہ چوکڑی مار کر سکون سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کاٹن کے اندر, بھائی یہ قبر اتنے کی ہے. جب آپ اس سے مخاطب ہوں گے کہ 14,300 روپے یار کے ایم سی کا ریٹ ہے, آپ ہم سے کس چیز کے مانگ رہے ہو, بھائی قبر تو ہے نہیں, ہم آپ کو پتہ نہیں کہاں سے قبر نکال کے دے رہے ہیں. اچھا سب سے مزے کی بات پتہ کیا ہے, اگر کسی قبرستان کے اندر تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے, یہ لوگ نا ادھر مصنوعی قبریں بنا دیتے ہیں. اچھا. یہ قبریں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ آج جو انسان آ رہا ہے وہ دیکھے کہ یار یہ تو قبرستان فل ہے, اندر جھانک کے کس نے دیکھنا ہے, اندر جھانک کے کس نے دیکھنا ہے, اوپر مٹی ڈال کے ڈھیر ڈال کے اس کو ایسا بنا دیں گے کہ آپ جب دیکھنے جائیں گے تو آپ بولیں گے یار یہ تو قبر ہے, لیکن وہ بتائیں گے نہیں قبر نہیں ہے, یہ ہم نے کام کر کے رکھا ہوا, آپ اتنے پیسے دو 50,000 60,000 جتنے میں. اچھا اس کے اندر بھی ہے, آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس کے اندر بھی نا طبقات ہیں, درجہ علاقے کے اعتبار سے. جیسے ہم ڈیفنس کے اندر جائیں گے تو ڈیفنس کے اندر آپ گھر خریدیں گے 120 گز کا, اس کی مالیت کچھ اور ہوگی. آپ جائیں گے بلوچ کالونی میں یا کسی کالونی کے اندر جا کے گھر خریدیں گے, اس کی مالیت کچھ اور ہوگی. قبرستان میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ نے ڈیفنس کے قبرستان میں جانا ہے, ڈیفنس کے قبرستان میں ریٹ الگ ہے. کسی پوش علاقے میں جانا ہے تو پوش جو آپ کا یہ قبرستان ہے ان کے ریٹ الگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں آپ نے کہا پوش علاقہ, مجھے بتائیں کہ کراچی کا سب سے مہنگا قبرستان کون سا ہے؟ طارق روڈ کا, شارع قائدین. جی ٹھیک ہے, کتنے کی قبر بک رہی ہے سر؟ وہاں بلینک چیک بھی دیے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک یہ خبر دے رہا ہوں کہ کراچی کے اندر طارق روڈ کے قبرستان کے اندر قبر حاصل کرنے کے لیے بلینک چیک بھی دیے جاتے ہیں کہ وہاں کا ذمہ دار جتنی اماؤنٹ ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے. ویسے 50,000 سے لے کر طارق روڈ کے قبرستان کے جو گورکن ہیں ان سے ہماری جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ادھر خاص طور پر پوش علاقے کے لوگ جو ساتھ کے علاقے لگتے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں. علاقوں کے جو لوگ ہیں جیسے آپ لے لیں پیچھے طارق روڈ, شرف آباد, بادر آباد, شارع قائدین کے لوگ, یہ سارے خداداد کالونی ادھر کے لوگ آتے ہیں. بولا ادھر یہ صورتحال ہوتی ہے, پہلے اس کی گاڑی دیکھی جاتی ہے کس گاڑی کے اندر یہ بندہ ہے, اس کی گاڑی دیکھ کے دماغ بنایا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس کتنا نوٹ ہے. پھر اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے, کہ آیا اس قبرستان میں صرف وہ سرسری آیا کہ اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ملی تو ہم کہیں اور دفنا دیں گے. پھر ہم اس کی مجبوری چیک کرتے ہیں, اس سے ہم پوچھتے ہیں آپ یہاں کیوں دفنانا چاہ رہے ہو, تو بتاتا ہے کہ یار میری نانی میری دادی بھی یہاں دفن ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کسی بھی حال میں ہمارا یہ جو مردہ ہے یہاں دفن ہو. پھر ہم اس لحاظ سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں. وہ 50,000 سے لاکھ بھی ہو سکتی ہے, لاکھ سے 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 2 لاکھ سے 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 5 لاکھ سے بلینک چیک تک یہ کہانی جاتی ہے. اچھا, اور یہ ان دنوں میں چل رہا ہے. جی, اور مزے کی بات یہ قبر بھی آپ کو ادھر بھی فلور وائز قبر ملتی ہے. اچھا, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور کی قبریں ہیں وہاں. کبھی آپ نے قبرستان کے اندر سنا ہے کہ گراؤنڈ فلور کی اور فرسٹ فلور کی قبر ملتی ہے؟ نہیں, یہ تو سنا ہے کہ قبر صاف کر کے دوبارہ مردہ دفنایا جاتا ہے. یہ آپ ایک نیا انکشاف کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ فرسٹ فلور کی قبر بھی ہے, سیکنڈ فلور کی بھی قبر ہے. وہ کیسے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ کے نانا آج سے 10 سال پہلے انتقال فرما گئے تھے تو ان کی قبر موجود ہے اسی قبرستان میں موجود ہے, تو آپ کو یہ آفر دی جائے گی, اس کے اوپر ہم مال ڈال کے
ایک اور قبر تیار کر دیتے ہیں, اس کے اندر آپ کا یہ دفن کر دیں گے. نیچے بھی تو نانا ہی ہے, اچھا نیچے بھی تو نانا ہی ہے نا, رشتہ دار ہی ہے نا آپ کا. اچھا خیر آپ ادھر اوپر لے لیں, ہم اتنے پیسے آپ ہمیں دے دیجیے گا, ہم آپ کو اس کو. اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں اچھا یہاں فلور پہ؟ میں, اچھا جی. ایک سوال ہے, فلور میں کوئی ڈسکاؤنٹ ہے؟ فلور میں ڈسکاؤنٹ ہے, زمین کی قبر تو بھول جائے نا. فلور میں ڈسکاؤنٹ ہے؟ ہاں فلور میں ڈسکاؤنٹ ہے. فلور میں بھی ایسے ڈسکاؤنٹ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں دفن ہے تو, اگر آپ کا رشتہ دار دفن ہے تو, اور اگر آپ اجازت دے رہے ہیں تو جی سائیکی سے کھیلا جا رہا ہے آپ کی کہ یار نیچے بھی تو نانا ہے, اوپر بانجا یا بتیجا جو یا پوتا نواسا چلا گیا تو کیا ہو گیا. تو اس وقت کراچی کے قبرستانوں کی یہ صورتحال ہے. سب سے مہنگا قبرستان اس وقت کراچی کا طارق روڈ کا قبرستان ہے. اگر ایک قبر, جو میں نے قومی اخبار کی خبر پڑھی تھی اس کے مطابق آج سے 2 سال پرانی خبر ہے کہ 5 لاکھ کی بکی ہے. اگر ایک قبر 5 لاکھ کی بک رہی ہے تو اس میں اس پیسے کو کھانے والے لوگ کتنے ہیں؟ سر اس کے اندر آپ کے ٹاؤن کے لوگ بھی موجود ہیں وہاں کے, ٹھیک ہے, یو سی کے چیئرمین بھی موجود وہ ملوث ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدماش یا اس پارٹی سے باثر لوگ جو اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس پارٹی کی ہولڈ ہے وہاں پہ, ہولڈ ہے یا اکثریت ہے, وہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس کے اوپر آپ نے لڑائیاں بھی دیکھی ہوں گی, اے این پی والوں کی پیپلز پارٹی سے, پیپلز پارٹی والوں کی ایم کیو ایم سے. ایم کیو ایم کا ایک عروج رہا ہے کہ یہ میرا قبرستان ہے, جی اس کے اندر اتنا حصہ ہمیں ملنا چاہیے, اتنا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. اس کے اوپر ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. سیاسی جماعتیں قبرستان پہ کیوں لڑتی ہیں؟ سر سب سے بہترین سائلنٹ جس کو بولتے ہیں نا, سائلنٹ منی وہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. یہ تو سائلنٹ کرائم بھی ہے نا. سائلنٹ کرائم بھی ہے, لیکن سائلنٹ منی آپ اس کو بولتے ہیں وائٹ کالر کا کاروبار ہے. یہ آپ نے صرف بیٹھنا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھنی ہے آپ نے اور سکون سے بیٹھنا ہے, اور آپ نے اویس وہاں چلے گئے, اویس کو کے اوپر احسان بھی کرنا ہے, یار میں نے دیکھ تمہارے لیے قبر نکلوا کے دی ہے. اچھا یہ ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا یہ با اثر لوگ صرف پیسے کے اگینسٹ قبرستان پہ اپنا اثر رکھتے ہیں, یا اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں کرائم کا ایلیمنٹ موجود ہے؟ سر پیسے کے ساتھ ساتھ اور بھی کام ادھر بہت ہوتے ہیں, مثلاً اسلحے کی ڈمپنگ قبرستانوں میں, یہ ایم کیو ایم کے دور میں سنا تھا ہم نے. اسلحے کی ڈمپنگ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ غیر قانونی اسلحہ کراچی کے اندر کس طریقے سے تھا. نیٹو کے آئی تھنک اس میں رینجرز نے چھاپا بھی مارا سر, ایک نہیں کراچی کے تقریباً 5 سے 7 قبرستانوں سے اب تک اسلحہ اور بارود, آپ کو میں بتاؤں مشین گنز, یہ کراچی کے قبرستانوں سے برآمد ہوا. اور ایسا برآمد ہوا ہے اس کے اوپر ریپنگ کی گئی کہ یہ 50 سال بھی اگر دفن رہیں گے نا تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کا جب عروج تھا, ایم کیو ایم کے عروج کے اندر ہم نے دیکھا جب ان کے اوپر زوال آیا, خاص طور چھاپے پر مارنا شروع ہو جب گئے, انگریز نے ان کے خلاف کارروائی کی, تو اس وقت یہ 4 سے 5 قبرستان ایسے رپورٹڈ ہیں. یاسین آباد کا قبرستان, اس کے علاوہ آپ کے یہ جو شاہ فیصل کے قبرستان ہیں یہاں سے بھی اسلحہ ملا. اور اس کے ساتھ ساتھ لیاری کے جو گینگ وار تھے انہوں نے بھی اپنا اسلحہ میوہ شاہ قبرستان میں چھپایا ہوا تھا. وہ مقبری ہونے کے بعد پولیس نے ریڈ کیا, وہاں سے نکلا. اچھا میوہ شاہ قبرستان کی صورتحال اس وقت یہ ہے, ادھر لیاری گینگسٹر جو تھے ان کا ہولڈ ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے, ابھی بھی وہاں منشیات فروشوں کا اتنا خطرناک ہولڈ ہے کہ اہل علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ میوہ شاہ قبرستان کو ایئرپورٹ بولتے ہیں. کہ وہاں پہ چرسی ہیں, ایئرپورٹ بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ جو منشیات استعمال کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں پائلٹ. ان کو عام عوام جو کراچی کی عوام ہے ان کو بولتے ہیں پائلٹ, کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے. تو ان کے وہاں اتنے خطرناک ڈیرے ہیں میوہ شاہ قبرستان کے اندر کہ آپ جائیں گے کہ آپ کو مردوں سے زیادہ, قبروں سے زیادہ آپ کو وہاں نشے ہی ملیں گے. تو آس پاس کے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں انہوں نے اس قبرستان کا نام بدلی کر کے ایئرپورٹ رکھ دیا ہے. اگر کراچی کے قبرستانوں میں عذاب بک رہے ہیں, جعلی عاملین کا بھی دھندا چل رہا ہے, اچھا جی مہنگی قبریں بھی ہیں, اور یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ علاقے کا تھانہ بھی جانتا ہے, کے ایم سی کو بھی پتہ ہے, اور میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھا یہ چیزیں رپورٹڈ ہیں, ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ سر ایکشن اس لیے نہیں. یہاں دوسرا سوال معذرت, کہ مردوں کو تو سیکیورٹی دے دو. مردوں کی کیا سیکیورٹی نہیں, جہاں جن حالات میں جب مردوں کی اعضاء نکالے جا رہے ہیں یا قبرستانوں میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. سر آپ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. آپ کو میں ایک اور خبر دوں, کراچی کے قبرستانوں کے اندر یہ جتنے سنیچرز ہیں, بائک سنیچرز جو ہیں, جو گاڑیاں چھینتے ہیں, بائکیں چھینتے ہیں, یہ وہ قبرستان میں جا کے گاڑیوں کے چیچز اتارتے ہیں, گاڑیوں کا سارا سامان اتار کے چیچز وہاں پھینکتے ہیں اور وہاں سے
ساری چیزیں سپلائی کرتے ہیں پوری مارکیٹ کے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہے سیکیور جگہ ادھر کسی نے آنا ہی نہیں ہے, آبادی نہیں ہے. گورکن کو ساتھ ملایا, گورکن کے ساتھ ملے, گورکن نے یہ جگہ مخصوص دے دی کہ یہ جگہ تمہارے پاس ہے, یا میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا, پولیس بھی نہیں آئے گی. وہاں بیٹھ کے ایسے کراچی میں کیس رپورٹڈ ہیں, جب پولیس نے وہاں ریڈ کیا ہے تو 50-60 موٹر سائیکلوں کے خالی چیچز میں وہاں سے ملے ہیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ قبرستان جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک مرکز ہے, آماج گاہ ہے ان کو سیکیور, منشیات کے لیے آماج گاہ ہے, جعلی عاملین کے لیے آماج گاہ ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کروڑوں روپے کا دھندا چل رہا ہے. کروڑوں روپے کا دھندا چلتا ہے کراچی کے اندر. یہ آپ لوگ ہمارے لیے اگر ہم بات کرنا شروع کریں نا قبرستان کے بارے میں, تو ہم صرف یہاں شروع ہوتے ہیں, یار 14,300 روپے کی سرکاری فیس ہے, 50,000 ہم سے کیوں لے رہے ہیں؟ او بھائی یہ تو ایک ان کے لیے چھوٹا سا کام ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی صرف بغیر بیٹھے کمائی ہے. اس کے بیک اینڈ پہ لوگ کیا کیا کام کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں, کہ آپ وہاں موٹر سائیکل سنیچرز کو جگہ دے رہے ہیں. موٹر سائیکل سنیچرز وہاں سے چھینی ہوئی بائکوں کو لا کر ان کے اوپر سے سامان اتار کے وہاں سے سیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, اور یہ میں ہواؤں میں باتیں نہیں کر رہا, یہ رپورٹڈ ہیں کیس. یہ پی آئی بی جو پولیس ہے انہوں نے کاروائی کی تھی جس کے اندر سے 50 چیچز کا مطلب 50 موٹر سائیکلیں وہاں خالی چیچز ان کا پورا سامان اتار کے بھیج دیا گیا تھا. وہاں سے 3 لوگ گرفتار بھی ہوئے تھے. فراز بھائی اس سے اچھا تو ان قبرستانوں سے اچھا جو کمیونٹی بیس قبرستان ہے, جو آپ نے بتایا تقریباً 100 کے قریب ہیں, تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جو افورڈ کر سکتی ہیں کمیونٹیز, انہوں نے اپنے لیے ایک الگ جگہ خرید کے اور اپنے لیے خود قبرستان بنائے ہیں, تاکہ ہمارے جو مردے ہیں یا ہمارے جو لواحقین ہیں جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, کم سے کم ان کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہ ہو, وہ تو سیکیور رہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وادی حسین قبرستان, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں لائٹنگ پراپر ہے, وہاں پہ سیکیورٹی ہے, وہاں پر مینٹیننس ہے, آپ ویڈیو کے ذریعے قبریں دیکھ سکتے ہیں. تو مرتضیٰ واب صاحب ایک پڑھے لکھے انسان ہے, تو وہ اس طرح کا سسٹم کراچی کے ان قبرستانوں میں کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ سر اس وقت سب سے بڑی صورتحال, اس وقت گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ ہم ابھی تک کراچی کو نیا قبرستان پچھلے 20 سال کے اندر نہیں دے سکے. باتیں ہوتی ہیں سندھ اسمبلی میں, وزیر بلدیات سعید غنی صاحب اس چیز کے اوپر نوٹس بھی کرواتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر مرنے کے بعد آپ کی کیا زندگی ہے, آپ کو تو قبر کی جگہ مختص نہیں کی جا رہی. ہاں ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں کراچی کے اندر. اس وقت آپ ان کو مینٹین کرنے کی بات چھوڑیں, آپ اتنی سی جگہ تو رکھیں, آپ وادی حسین کے آس پاس کی جگہ تو رکھیں جو گورنمنٹ کی ہے, مضافاتی علاقوں میں دیں تو صحیح. آج کے زمانے میں چھوٹا سا سوال ہے, اگر ایک انسان یا اس کی فیملی کا کوئی حصہ, کوئی انسان اس کو ٹھیک کرنا, آج کے زمانے میں اگر کوئی, ہم دیکھتے ہیں کہ یار کوئی انتقال کر جاتا ہے, تو مرنے والے کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کے لواحقین یا لواحقین کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کی عزت کے ساتھ تدفین کی جا سکے؟ سر کراچی کے اندر اس وقت جینے سے زیادہ مرنا مشکل ہے, ٹھیک ہے, اور 1.5 سے 2 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے. 50,000 قبرستان 50 سے 60,000 تدفین کے بعد آپ نے سویم کا کھانا, پہلے دن جو لوگ آ رہے ہیں, مطلب غریب کے لیے غریب کو مرنے سے 2 لاکھ روپے پہلے سے تیار رکھنے چاہیے کہ میں مرنے جا رہا ہوں تو پہلے میں 2 لاکھ کا انتظام کر لوں پھر میں مر جاؤں. اچھا, غریب آدمی کے لیے کوئی قبر, گورکن کو رحم آئے یار, تو غریب سر یہ وہ طبقہ ہے, اس طبقے کے اندر رحم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کوئی ایسی NGOs ہیں جو غریبوں کو, جو شریف غریب ہوتے ہیں, ان کی تدفین کے اخراجات اٹھا سکے؟ ایسی کوئی NGO سامنے نہیں آئی اب تک. صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھپا, اور یہ صرف آپ کی تدفین تک نہیں پہنچتے, غسل تک اور سرد کھانے تک محدود اچھا, ہے. اگر میں غلط نہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اس کے بھی یہ ادارے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں, سرد کھانے کے پیسے نہیں لیتے, چھپا کی ایمبولینس کے پیسے لیے جاتے ہیں. اچھا, ایمبولینس اگر آپ نے ایدھی کی بھی کرا لی تو آپ کو پہلے بتا دیں گے. یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ غریب کو اپنی سیکیورٹی یا اپنی صفائیاں پیش کرنے میں ہی پورا ہو جاتا ہے کہ میں غریب ہوں یار, مجھے فری کی ایمبولینس چاہیے. چلو مل تو جاتی ہے, لیکن گورکن کو نہیں بتا سکتا وہ میں غریب ہوں, جب فری کی قبر چاہیے. گورکن سے آپ, گورکن کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر جیسے ایک عام ایدھی کا رضاکار زخمیوں کو, لاشوں کو اٹھا کے پکا ہو چکا ہوتا ہے نا, اسی طریقے سے گورکن کی بھی وہی صورتحال ہوتی ہے. گورکن کے لیے ایک عام کاروبار ہے, ایک عام انسان ہے, یہ انسانیت ہمارے اور آپ کے اندر ہے. گورکن کے لیے ایک اس کا بزنس ہے, یہ ایک چیز ہے, اس نے دفنانا ہے, بات ختم. اس کی ہڈیاں نکال کے باہر پھینکنی ہے, دوسرے کو قبر دینی ہے, بات ختم.
تو اس کے اندر ایمان اور یہ انسانیت اور یہ سب چیزیں ختم ہو جو جاتی ہیں. کمرشل کام کر رہا ہے، بالکل. اور کمرشل پلس انلیگل کام کر رہا انلیگل ہے کام کر رہا ہے. اور بہت بڑے فراڈ میں ملوث اچھا ہے. اس کی ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت سی گورکنوں کو اٹھایا ہے، گرفتار کیا، حراست میں لیا ہے. سی ٹی ڈی نے اس کے اوپر بڑی کارروائیاں کی ہیں، جس کے بعد ہم نے دیکھا اس چیزوں کے اندر تھوڑی کمی آئی، لیکن پھر سی ٹی ڈی غیر فعال ہو گئی ہے اس معاملے کے اندر. تو اب وہ پھر کھل کے کام ہو رہا ہے. پہلے متحدہ کما رہی تھی، اب دوسری پارٹیاں کما رہی ہیں. کراچی میں کوئی بھی ایک انسان ہے، اس کی جان محفوظ نہیں ہے. کراچی کے اسپتالوں کا حال آپ کے سامنے ہے، سڑکوں کا حال آپ کے سامنے ہے. ہمارے ایک جاننے والے پنجاب سے کراچی ہے، وہ بولتے ہیں یار تم لوگ کیسے رہتے ہو یہاں، تو لاشیں بھی نہیں پراپر اٹھائی جا رہی. پورا شہر اس وقت جو ہے نا وہ تعفن کا شکار ہے. تو کیا پیغام آپ متعلقہ اداروں کو دینا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک مردہ اس دنیا سے جو کہ فوت ہو چکا ہے، کم سے کم کراچی میں اس کو تو سکون دیا جائے؟ دیکھیں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی انوکھی لاجک نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر کراچی کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ہر شہر کے اندر روزانہ لوگ مرتے ہیں. کراچی میں 1,500 1,500 تقریباً روزانہ کی تدفین ہوتی ہے. کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، کوئی اتنی بڑی لاجک نہیں. ہم نے ہر چیز کو خود پھنسایا ہوا ہے. اگر سرکاری سرپرستی میں، مثال کے طور پہ اگر ایک سوال ہے، اگر سندھ حکومت اس کو سرکاری سرپرستی میں اپنی تحویل میں قبرستانوں کو لے لے، جیسے یہ کہنا چاہیے کہ کراچی کے جو بڑے اسپتال ہیں ان کا نظام سندھ حکومت بہت اچھا چلا رہی ہے، تو اگر اپنے ٹیک اوور کر لے اس کو، تو یہ اس کا سر تو کے ایم سی سندھ حکومت ہی کی ہے. کے ایم سی تو آپ کے سامنے نا اس کا کردار کیا. سر کے ایم سی سندھ حکومت کی ہے. کے ایم سی میئر آپ کا ہے، وزیر بلدیات آپ کا ہے. ایک سوال ہے نا، دیکھیں ایک تضاد ہے. سندھ حکومت کراچی کے ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ علاج دے رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ این آئی سی یو ڈی میں اللہ نہ کرے کسی کا مریض جاتا ہے تو این آئی سی یو ڈی اس سے 1 روپیہ چارج نہیں کرتا اور اس مریض کو بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن اگر وہاں سے ہی کوئی مریض مر جاتا ہے تو پھر سندھ حکومت 14,300 روپے کیوں لے رہی ہے؟ تدفین ہی مفت کر دے بھائی. سر جگہ کہاں ہے؟ 14,000 50,000 بھی لے لیں. تو اس کا حل تو یہ کہ جگہ دی جائے، نہ کہ پیسے لیے سب سے جائیں. پہلے جگہ دی جائے. جگہ کو پھر ایک ایسے جیسے وادی حسین قبرستان ہے، کسی ایسے ویلفیئر کو دے دیا جائے جو اس کے اوپر پراپر نظر رکھے، پراپر سیکوینس میں کام کرے اور اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو چلائے کہ جیسے وادی حسین جو ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے، ایگزامپل ہے ہمارے لیے، پورے کراچی والوں کے لیے. آپ کا اگر مسلک نہیں ہے اہل تشیع لیکن آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بڑی چیز ہے. تو ایسے ہمیں 2-3 ایگزامپل سیٹ کرنی پڑیں گی تو آٹومیٹکلی جو آپ کے پرانے قبرستان ہیں وہ خود سیٹ ہو جائیں گے. فراز بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، کراچی میں اگر ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فراز بھائی نے جو باتیں بتائی ہیں ان انکشافات کے بعد یہ بات کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ کراچی میں مردہ ابھی محفوظ نہیں ہے. تاہم سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے کراچی میں مردے کی تدفین یا اس کی قبر کا جو معاملہ ہے وہ فری آف کاسٹ ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میتیں اور قبرستانوں کے اندر جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.